نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ नूह अलैहिस्सलाम अपने रब से बातें करते हैं। ठीक है, एक दाई अपने रब से बातें कर रहा है, उसको अल्लाह ताला ने रिकॉर्ड किए हैं। और यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम की स्पीच बताई गई है दावत के ताल्लुक से। अगर किसी को दावत के ताल्लुक से स्पीच बनाना है तो यहाँ पे पूरा वो मैटर मौजूद है, मवाद मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? काला रब्बी इन्नी दाउतु कौमी लैलन व नहारा। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया, रात दिन दावत दी तेरी तरफ। ठीक है, तो क्या हुआ? फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा। बस उन्होंने उनके किस चीज में ज्यादा किया, इजाफा किया? उनके फरार में। मेरी इस दावत से वो सिर्फ और सिर्फ फरारी हुए। जितनी बार भी मैं बुलाता वो उतना ही ज्यादा और भागते। और क्या हुआ फिर? वह इन्नी कुल्लमा दाउतुहुम लितगफिरा लहुम जआलू असाबिअहुम। जब भी मैं उनको बुलाता था, दावत देता था दीन की, अल्लाह की तरफ, क्यों बुलाता था? लितगफिरा, ताकि तू बख्श दे, ताकि अल्लाह ताला तू बख्श दे, तू उनकी मगफिरत कर दे। तो वो क्या करते थे? हमेशा हुआ ऐसा। कुल्लमा जो है ना, ये बताता है कि एक भी मौका ऐसा नहीं गया, हमेशा हर वक्त ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल ली और क्या किया? अपने कपड़े ऊपर लपेट लिए, अपने ऊपर डाल दिए, और क्या किए? और जिद की और इंतहाई तकब्बुर किया। वस्तकबरु इस्तिकबारा। और फिर सुम्मा इन्नी दाऊतुहुम जिहारा। सुम्मा फिर, इन्नी बेशक मैं, दाऊतुहुम मैंने पुकारा उनको, मैंने दावत दी उनको, जिहारा कैसे दावत दी? जिहारा जाहिर करके, खुल्लम खुल्ला, ओपनली, लाउडली। सबसे पहले तो खुल्लम खुल्ला दावत दी, फिर क्या किया? सुम्मा फिर, इन्नी बेशक मैंने, आलन तो मैंने एलानिया या सबके सामने ऐलान करके, लहुम उनको, उनके लिए, यानी मैंने उनको एलानिया भी कहा, और वह असरर तू, और चुपके चुपके भी, खुफिया तौर पर भी, लहुम उनके लिए, इसरारा यानी चुपके चुपके, तन्हाई में। देखिए, असरर तू इसरारा, मफुल मुतलक। अब यहाँ पे इसका तर्जुमा और फिर से डबल से नहीं करते, बल्कि ताकीद के साथ करते हैं। ठीक है, यानी मैंने उनको चुपके चुपके बुलाया, जैसे बुलाया जाता है, खुफिया तौर पर उनको दावत भी दी। सबसे पहले जिहारा आया। जिहारा क्या होता है? एकदम बहुत बड़ी पब्लिक में, बड़े क्राउड में जिहारा। ठीक है, आलन तो क्या होता है? ये भी ऐलान करना है, लेकिन उससे थोड़ा कम क्राउड में। जैसे आप मान लीजिए जिहारा है, कोई बड़ा फेस्टिवल है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई एनुअल डे हो रहा है। ठीक है, तो उसमें मैंने उनको दावत दी, उसमें भी मैंने नहीं छोड़ा, मैंने अल्लाह की तरफ बुलाया। लार्ज क्राउड के लिए आता है जिहारा। और फिर अलंतु में क्या है? फिर स्मॉल ग्रुप, यानी जिहारा से थोड़ा कम, उसमें। ठीक है, उसमें भी मैंने सबके सामने एलानिया तौर पर उनको अल्लाह की दावत दी। और फिर असररतु, यानी चुपके चुपके। दिन में तो उनको बताया था, रात में भी उनके पास जाके उनकी फैमिली को खास तौर पर काउंसिल किया। देखो, मैंने कल बताया था, तुमको कुछ समझ में आया? असररतु इसरारा। ठीक है, यहाँ पे इसरारा जो है ना, ये मुताद्दी है। लाजिम होता है इसका सिर्रन। ठीक है, इसरारा होता है, यानी अगर आप मेरे सामने भी अगर बोल दोगे ना सीक्रेटली ला इलाहा इल्लल्लाह, तो प्राइवेटली मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुम अल्लाह ताला को बता दो। ठीक है, दूसरों को नहीं भी बताया तो चलता, सीक्रेटली तुम अल्लाह को बता दो, अल्लाह के सामने अपना क्या कर दो, अपने गुनाहों की माफी मांग लो, कन्फेस कर लो, ईमान ले आओ। ये सब मीनिंग आते हैं इसरारा। ठीक है, तो
ہر طریقے سے نوح علیہ السلام نے سمجھایا، ٹھیک ہے، جہارہ بھی، اعلن تو اعلانیہ بھی، اور اسرارہ بھی۔ لیکن ان کی قوم نے کیا کیا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنی بار نوح علیہ السلام بلاتے وہ ان کے حق میں کیا ہوتا؟ وہ فرار کے سوا کچھ نہیں ہوتا، یعنی فرار ہی ہو جاتے، بھاگ ہی جاتے، ٹھیک ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے رازدارانہ انداز میں بھی سمجھایا، ہر طریقہ، ہر میتھڈ استعمال کیا، رائٹ۔ اس سے دیکھیے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دعویٰ کا کام کسی ایک خاص لگے بندے طریقے کے ساتھ مخصوص نہیں کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے ہر طرح کے جو بھی پاسبل ویز ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، ہر طرح کی اپارچونیٹیز کو استعمال کرنا چاہیے، ریسورسز ہیں تو ان کا استعمال کرنا چاہیے، ان کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے۔ کچھ بھی ریسورسز ہیں، انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس، اس کا استعمال کر کے، موبائل ہے اس کا استعمال کر کے، جو بھی ہے، ریل سے سمجھتے ہیں، شارٹ سے سمجھتے ہیں، ویڈیوز سے سمجھتے ہیں، تو ہر طریقے سے دعوت کا کام کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی کیا کیا؟ موقع کی مناسبت سے کیا کیا؟ ہر طریقے سے دعوت پہنچائی۔ اگر کبھی کسی کے کان میں بتانا ہو تو وہ بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں، سیکرٹلی، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہوگا جو کرسچین مشنریز رہتے ہیں نا، وہ ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں دعوت کے لیے، ہر طریقہ، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کے لیے انہوں نے سوچا نہیں ہے، اس کو اس کے حالات کے مطابق وہ دعوت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وسائل دیے ہیں، ریسورسز دیے ہیں، اب بھی لوگ سننے والے ہیں موجود، لیکن ہم پہنچاتے نہیں، نہ ہی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نوح علیہ السلام پر ہم ایمان لائے ہیں، ہے نا؟ کیوں کہا گیا سارے رسولوں پر ایمان لاؤ؟ تو نوح علیہ السلام کی سنت کیا تھی؟ اسرر تو اسرارا، اعلن تو جہارا، ہر طریقے سے۔ اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں، اکیلے میں ہیں، خاموشی سے دوسرے تک بات پہنچا سکتے ہیں، چپکے سے، چھپا کے، اعلن تو، اوپنلی، اعلانیہ۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری باتیں بتائی تھی، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنے ہزاروں سال بعد نوح علیہ السلام کی جو میتھڈولوجی ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ کیوں سکھا رہے ہیں؟ مثال ہے نا، دنیا کا اگر ہم کو کوئی کام کرنا ہے، دنیا میں اگر ہم کو کوئی بزنس کرنا ہے تو ہم ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں ایڈورٹائز کے لیے، ہے یا نہیں؟ اس کے پمفلٹ چھپائیں گے، ہر گھر میں جا کر دیں گے، ٹی وی پر ایڈ دیں گے، اخبار میں ایڈ دیں گے، مسجدوں میں کھڑے ہو جائیں گے لے کر، پارکنگ میں کھڑے ہو جائیں گے، ہر جگہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اور تو کوئی کر رہا نہیں، میں اکیلے کیا کروں؟ تو جس دن ہم کو یہ کام کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی نا، کہ یہ اتنی بڑی اکرام، اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ اتنی بڑی جاب ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی دین کی خدمت کرنا، اللہ کی دعوت دینا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، آنر ہے۔ یہ کس کو سمجھتا ہے؟ کس کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانا بہت بڑا کام ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا اعزاز ہے؟ یہ اس کو سمجھتا ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو۔ جب اللہ کی عظمت آئے گی نا تو پھر اس کے کام کی بھی اہمیت آ جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں ہماری نگاہ میں اہم کون ہوتا ہے؟
جس کو ہم بڑا مانتے ہیں، جس کی ہم عزت کرتے ہیں، تو جب ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں، تو اس کے کام بھی ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں، ہم سارے کام چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے۔ ہم، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ کی ذات بھی ہمارے لیے سب سے اہم ہونا ہے۔ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں کیسی ہونا چاہیے؟ رچ بس جانا چاہیے، تو پھر اس کا کام بھی ہمارے لیے بڑا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام تو خود بھی پھیل جائے گا، لیکن ہمارا حصہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو اسلام کو پھیلا دیں گے، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ مکمل کرے گا اس کے نور کو، پورا پورا کرے گا، کامل کر کے رہے گا، اگرچہ کافروں کو کراہت ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کافروں کو ناپسندیدہ ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا، اس کو پھیلا دے گا، تو پھر ہمارا بھی اس سب حصہ اس میں کچھ نہ کچھ جانا چاہیے نا، ہمارے بھی ایفرٹس ہونا چاہیے۔ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے کیا کمایا؟ تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھیے، ان تمام چیزوں سے نا ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جتنی اپنی استطاعت ہے اتنی ہم ضرور اپنے طرف سے پوری کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نہیں سنتے ہیں، بچے ہماری بات نہیں مانتے، سنتے ہی نہیں ہیں بچے۔ لیکن آپ یہ بات اچھے سے اس کو باندھ لیجئے کہ بچے سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے، ایکنالج نہیں کرتے۔ ہم جو بھی بار بار ان کو بول رہے ہیں نا، وہ باتیں ان کے کانوں میں جا رہی ہیں، اندر جا رہی ہیں۔ دیکھیے، آپ بچپن میں یاد کریے، ہمارے بھی ماں باپ نے کچھ نہ کچھ نصیحت کی ہو، اس ٹائم ہم کو اتنا یاد نہیں، یا پھر ہم نے ریپیٹ نہیں کیا، یا پھر ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیے، لیکن آج ہم اس کو دوبارہ اس کو دہراتے ہیں، ہمارے امی ایسا کہتے تھے، ہمارے ابا ایسے کہتے تھے، تو کانوں میں چیزیں جاتی ہیں، اور ایک وقت ضرور آتا ہے کہ وہ اس کو باہر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اچھی باتیں اندر ڈالنا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ حکمت کے ساتھ سناتے رہنا، جب تک ہم سنا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، نوح علیہ السلام ان کے فائدے کی بات ان کو بتاتے ہیں، یہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اور وہ کیا فائدہ ہے؟ وہ یہ فائدہ ہے، فقلت، پھر میں نے کہا، کیا کہا؟ استغفرو، بخشش مانگو، کس سے؟ ربکم، تمہارے رب سے، تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ استغفار کرو کہہ رہے ہیں، استغفار کیا ہوتا ہے؟ تمہارے گناہوں کی بخشش۔ یہاں پہ دیکھیں، استغفار کے تعلق سے کچھ باتیں بہت اہم ہیں۔ استغفار کس سے ہے؟ غفرہ سے۔ غفرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سترہ، کور کرنا، ڈھانپ دینا۔ کل بھی بتائی ہوں نا، مغفر کس کو کہتے ہیں؟ مغفر یا مغفار، ہیلمٹ کو، وہ کیا کرتا ہے؟ سر کو کور کر دیتا ہے، چہرہ چھپ جاتا ہے اس سے، رائٹ؟ تو استغفار کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مغفرت کریں گے، کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ ہوں گے، گناہوں کو اللہ تعالیٰ کور کر دیں گے، مطلب ایک پائل دکھے گا، ایک بڑا سا ڈھیر دکھے گا، لیکن وہ کور ہوگا۔ کچھ گناہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ کسی کو نہ پتہ چلے، مجھے بھی نہ دکھے یہ گناہ دوبارہ، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو کیا کریں گے؟ مغفرت یعنی ڈھانپ دیں گے۔ اب اس میں دیکھیے، یہ باب استفعال سے ہے، کون سا؟ استغفار۔
इस्तिफ़आल में क्या होता है, बाब इस्तिफ़आल में कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि माँगना के माने आते हैं, ठीक है? आस्क, माँगना। हम माफ़ी माँगते हैं, ये होता है इस्तिग़फ़ार, ठीक है? दूसरा इसमें माने क्या आते हैं? इसमें आते हैं दूसरे माने चाहना के, ठीक है? एक माने हो गए माँगना, दूसरे माने क्या है? चाहना, ठीक है? यानी देखिए तआमा, तोय, आइन मा, मीम। तआमा होता है खाना, हुँ? इस्ततामा होता है खाना माँगना, खाना चाहना, ठीक है? चाहना। एक माने हो गए आस्क, दूसरा माने क्या हो गए? वांट, ठीक है? आई वांट, चाहना। अब ये देखिए माँगना और चाहना, इसमें मैं आपको फ़र्क बताती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आपको पता चलेगा कि हमारा इस्तिग़फ़ार किस तरह से हो रहा है। हुँ? तो माँगना क्या है? इस्तिग़फ़ार माँगना, हुँ? यानी माफ़ी माँगना, आस्क फॉरगिवनेस, हुँ? देखिए, कभी-कभी लोग क्या करते हैं, हुँ? वो माफ़ी माँगते हैं, लेकिन उनके एटीट्यूड से पता नहीं चलता कि वो माफ़ी चाहते हैं, आस्क करते हैं लेकिन वांट नहीं रहता उनमें। मतलब क्या? हुँ? जैसे आप किसी बच्चे को बोलते हैं, जाओ अपने भाई को सॉरी बोलो, हुँ? जाओ टीचर को सॉरी बोलो, मम्मा को सॉरी बोलो। बच्चे क्या करते हैं? बच्चों के मुँह से तो सॉरी वर्ड निकलता ही नहीं आजकल, बहुत मुश्किल से, हुँ? फिर भी बच्चे क्या करते हैं? सॉरी, हुँ? फिर वो भाई क्या बोलता है? नहीं, नहीं इन्होंने अच्छे से सॉरी नहीं बोले, ऐसे ही बोल दिए। तो ये जो बच्चा बोलता है ना सॉरी, तो ये क्या है? ये माँगना है, चाहना नहीं है। मतलब उसने चाहा नहीं कि मैं माफ़ी माँगूँ, वांट नहीं है उसमें, उसमें क्या है? आस्क है। समझ में आ रहा है आपको फ़र्क? माँगना और चाहना, ठीक है? तो उसने जस्ट बोल दिया, हुँ? अब देखिए बहुत सारे लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, 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 हुँ? उनके मुँह पर स्माइल रहती है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, हाँ, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ज़रा चाय बना दो, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, झाड़ू मार दो, बातें भी चलती रहती हैं, अस्तगफिरुल्लाह, उँगलियों पे चलते रहता है। कभी-कभी ज़ुबान से ज़्यादा उँगलियाँ फ़ास्ट जाती हैं, राइट? तो ये क्या है? माँगना, चाहना नहीं है। सेम एग्ज़ाम्पल याद रखिए बच्चे की। हम माँग रहे हैं, चाह रहे नहीं हैं। इस्तिग़फ़ार माँगना कैसे होता है? देखिए, जब बच्चे को कहा गया कि तुम सॉरी बोलो भाई को, तो वो बच्चे के ज़हन में याद आना चाहिए कि मेरा गुनाह क्या था, उस पर मैं सॉरी कह रहा हूँ। मैंने बड़े भाई की नोटबुक खराब की, तो मैं उसको सॉरी कहूँगा। तो मुझे वो गुनाह याद आना है, तभी मैं सॉरी कहूँगा। तो जब वो सॉरी बोलेगा, तो किस लिए बोलेगा? अपने गुनाह को याद करके, राइट? तो हम जब इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, तो हम माँगना नहीं चाहिए, बल्कि माँगते-माँगते चाहना भी चाहिए। हमको वो गुनाह याद होना चाहिए, जिसके बारे में हम इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, राइट? अल्लाह ताला अस्तगफिरुल्लाह मैंने झूठ बोली, अस्तगफिरुल्लाह मैंने ग़ीबत की। हर एक गुनाह के लिए याद रहना कि मेरी वो गुनाह के लिए मैं माफ़ी माँग रही। तो हमारा ज़हन, हमारा दिल और ज़बान दोनों साथ-साथ वर्क होना। तो माँगना जो होता है ना, ये ज़बान का काम है। इट्स अ मैटर ऑफ टंग, माँगना। लेकिन जो चाहना होता है ना, वो दिल से होता है, राइट? हार्ट एंड टंग, दिल और ज़बान, इस्तिग़फ़ार में दोनों शामिल होती हैं, ठीक है? इस्तिग़फ़ार ये दोनों होता है, दोनों को मिला के कंबाइन, हुँ? तीसरा एक मानी इसमें आता है इस्तिग़फ़ार में, बाब इस्तिग़फ़ार में, और वो क्या है कि ट्राइंग फॉर समथिंग, यानी एक्शन, उसमें आज़ा भी शामिल होना चाहिए। यानी माफ़ी माँगने के लिए अपने आज़ा को भी इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? इस्तिस्क़ा होता है लुकिंग फॉर वाटर, पानी तलाश करना। अब पानी तलाश करने के लिए आपको ज़बान, दिल नहीं, साथ में आज़ा भी हिलाना पड़ते हैं, राइट? तो इस्तिग़फ़ार में
آپ کے اعضا بھی ہلنا چاہیے، آپ کی زبان، رائٹ؟ آپ کے عمل میں دکھنا چاہیے وہ کہ آپ نے سچ میں معافی مانگے۔ اب دیکھیے بچے کو معافی مانگنے کے لیے کہہ دیے، بچے نے دل سے وہ گناہ کو یاد کر کے زبان سے اس نے سوری بول دیا، اور اعضا سے کیا ہوگا اس کا؟ ہم؟ اب وہ سدھر کے رہے گا، درست رہے گا، دوسری بار وہ ویسا کام نہیں کرے گا، right؟ تو یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، آسکنگ اور وانٹنگ اور سیکنگ یعنی لوکنگ، ٹھیک ہے؟ یعنی مانگنا اور چاہنا اور اپنے اعضا کو بھی اس میں شامل کرنا، ایکشن بھی رہنا، عمل سے بھی ظاہر ہونا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے ایسا ہم استغفار کرتے ہیں، ہمارا تو صرف زبانی استغفار ہوتا ہے، دل میں کچھ بھی نہیں ہے، دل کو تو کبھی ساتھ میں لاتے ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فَقُلْتُ، پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے پوری بات چیت ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ان کو، کیا کہا ان کو؟ استغفروا، بخشش مانگو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، یہ 950 سال جو تم نے مجھے ستایا ہے، تم نے جھٹلایا ہے، اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑایا ہے، تو تم وہ گناہوں کو یاد کر کے زبان سے بھی دل سے بھی اپنے عمل میں بھی وہ دکھیں، بخشش مانگو۔ کس سے؟ ربکم، تمہارے رب سے۔ کیوں مانگو؟ انہ کان غفارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک وہ ہے غفارا، بہت بخشنے والا، بہت بار بار۔ غفار جو ہے نا فعال کے وزن پہ، اس میں اوور اینڈ اوور اگین بار بار کے میننگ آتے ہیں۔ خباز جو ہوتا ہے نا، خباز روٹی بنانے والے کو کہتے ہیں، بیکر، بیکر جو بیک کرتا ہے، روٹی بناتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں خباز۔ خبز کہتے ہیں نا، اکرم الخبزہ، روٹی کی عزت کرو، خبز روٹی کو کہتے ہیں، خباز جو روٹی بناتا ہے۔ تو روٹی بنانے والا بار بار بناتا ہے، ایک بار بنا کے نہیں رکھ دیتا، ٹھیک ہے؟ تو فعال غفار کے اس میں کیا پیٹرن ہے کہ بار بار بخشنے والا ہے، تم جب بھی معافی مانگو گے بخش دے گا، جب بھی تم استغفار کرو گے بخش دے گا۔ انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بار بار بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کتنے بھی گناہ اگر کر لیے ہیں دنیا میں، ہر ایک گناہ بھی کر لیے ہیں، تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوسی کبھی بھی نہیں کرنا ہے، لا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمام گناہوں کو، ذنوبا میں بھی گناہ آ جاتے ہیں، مزید جمیع سب کے سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی الغفور ہے، بہت بخشنے والا اور رحیم ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ تو لوگوں کو مایوسی سے نکالنا، دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہم جب کوئی گناہ کر لیتے ہیں نا، تو ہمارے دل پہ نا ایک دھبا لگ جاتا ہے، ہمارے دل میں ایک ریگریٹ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی گناہ کر لیے، ٹھیک ہے؟ ایک پچھتاوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے بعض لوگ ایسے بھی گناہ کر لیتے ہیں، کبیرہ گناہ کر لیتے ہیں، اب وہ گناہ کو لے کے وہ بار بار ڈپریس ہوتے ہیں، یاد کرتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، بار بار ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ بے چینی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اسلام ایسا مذہب ہے کہ وہ یہ مایوسیوں سے نکالتا ہے۔ اسلام کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ بندہ غموں میں ہی ڈوبا رہے، ہو گیا، غلطی ہو گئی، خالص توبہ مانگو، معافی مانگو اللہ سے، آگے بڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو معافی جو ہے نا، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس، استغفار جو ہے نا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ سے معافی مانگو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو لوگوں کو مایوسی سے نکالنا ہے، احساس ندامت سے نکالنا ہے، ان کے جو احساس گناہ ہے اس سے ان کو پل آؤٹ کرنا ہے۔
اگر کوئی مایوس ہے، گناہ میں ہے، کوئی آپ سے شیئر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ چیزوں سے نکالنا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور یہ بہترین ذریعہ ہے دعوت کا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی آ کے ہم کو اپنی تکلیف بتاتا ہے. ہم ہم کیا کرتے ہیں، اب یہ ایسے سنانے لگیں گے، چھوڑو ان کو کیا دیکھنا ہے. سنتے نہیں ہیں. لیکن وہ بہت اچھا موقع رہتا ہے دعوت کا، اللہ کا پیغام پہنچانے کا، اللہ کی آیت کو بتانے کا، کنسول کرنے کا، ان کو بھی احساس گناہ سے نکالنے کا. ہم کیا کرتے ہیں، ایسے موقع گنوا دیتے ہیں. اب دیکھیے نوح علیہ السلام استغفار کے فائدے بھی بتاتے ہیں. ہم، کہ تم استغفار کرو، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. دیکھیے آگے کہتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یورسل ہے یہ، ٹھیک ہے، زیر جو آیا ہے نا، یہ السما پہ جو الف لام ہے جزم ہے، تو اس کو ملا کے پڑھنے کے لیے آئے ہیں. یہ تھا یورسل اور پھر السما، ٹھیک ہے. تو یورسل السماء علیکم مدرارا، وہ یورسل وہ بھیجے گا. کیا بھیجے، آسمان کہاں سے بھیجے گا، السماء آسمان کو، علیکم تم پر، مدرارا، مدرارا خوب برسنے والا. اگر تم استغفار کرو گے، استغفرو، یہاں پہ جواب الطلب آ رہا ہے، جواب شرط آ رہا ہے، تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بھیجے گا آسمان سے تم پر بہت زیادہ بارش، موسلادھار بارش کے لیے آتا ہے. کہتے ہیں کہ ان کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے ان پر ایک قحط آ گیا تھا، بارشیں نہیں ہوتی تھی. تو نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم گناہ چھوڑ دو، یہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، رجوع کرو، تو کیا ہوگا، بارشیں برسنے لگے گی. اب دیکھیے یہ اب ایسا فیکٹر تھا جس سے ان کے دل نرم ہو سکتے تھے. کتنی حکمت کے ساتھ ان کو ان کی ضرورت کی چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھیجے گا آسمان سے بارش. مدرارا جو ہے نا، یہ درن سے ہے، دال را را. درن کس کو کہتے ہیں، درن کہتے ہیں بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی کو. جب اونٹنی دودھ دیتی ہے تو کیا ہے، خیر کثیر آ جاتا ہے. مدرارا خوب خوب بارش ہونا، اس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر مدرارا جو ہے نا، یہ اسم اعلیٰ بھی ہے مفعل کے وزن پہ. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ درن نہیں کہا، درن نہیں کہا، بلکہ مدرارا کہا. یعنی آسمان میں ایک، آسمان میں گویا ایک آلہ بٹھا دیا ہے. آلہ کیا ہوتا ہے، ایک ٹول، ایک انسٹرومنٹ. جیسے ہمارے پاس نل ہوتا ہے، یہ بھی ایک ٹول ہے نا. کھولو آپ، پانی آئے گا. تو اگر تم استغفار کرو گے تو آسمان میں گویا تمہارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے آلہ بٹھا دی ہے، بس اس کو آن کرو، تم پر کیا ہوگا، بارشیں برسیں گی. بارشیں یعنی صرف بارش نہیں ہوتا ہے، بارش یعنی خیر کثیر، بہت زیادہ نعمتیں، ہر چیز کی رزق کی بوچھار ہوگی. آسمان سے ہی رزق آتا ہے. تو گویا ایک طرح سے اوپر آپ ایسے تصور کر سکتے ہیں، ایک گائے یا اونٹنی، اس کو بٹھا دیے ہیں اوپر، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے، یرسل السماء، وہ بھیجے گا آسمان کو، گویا وہ آسمان کو ہی بھیجے گا تمہارے اوپر. آسمان تمہارے لیے پورا آلہ بن جائے گا مدرار کا. اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نعمتیں برسائے گا. رائٹ، تو بہت زیادہ خیر کثیر کے لیے آتا ہے مدرارا، بہت زیادہ بارشیں برسیں گی. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگا مزید فائدہ، ہاں، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری، کس سے، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وہ مدد کرے گا تمہاری مال سے، مالوں کے ساتھ، یعنی تم کو مالوں میں بھی مدد، یہاں پہ یمدد یعنی اضافہ کرے گا، بڑھائے گا، تمہارے مالوں کو بڑھائے گا، اور وہ بنین، اور تمہاری اولاد میں، بیٹوں میں بھی اضافہ کرے گا.
اور وَيَجْعَلْ اور بنا دے گا لکم تمہارے لیے جنات، جنتیں باغات بنا دے گا تمہارے لیے، اور وَيَجْعَلْ اور بنا دے گا لکم تمہارے لیے انہارا، کیا بنا دے گا؟ نہریں، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، تمہارے باغ پھلیں گے پھولیں گے، نہریں جاری ہوں گی۔ تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ استغفار کرو۔ اور دیکھیں یہاں پر صرف نوح علیہ السلام نے ہی نہیں بلکہ ہر پیغمبر نے استغفار کی طرف بلایا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت چاہو پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم کو ایک معین وقت تک اچھی طرح بہرہ مند کرے گا، یعنی بہت زیادہ فائدہ دے گا تم کو، متاعًا حسنا، بھلائیاں دے گا۔ پھر اسی طرح شعیب علیہ السلام نے بھی اور دوسرے انبیاء نے بھی استغفار کی طرف بلایا ہے، جیسے سورہ ہود میں ہی آتا ہے اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، یا قوم استغفروا، پھر اس کی طرف رجوع کرو، ربکم ثم توبوا الیہ، تو اس سے کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہاں بھی وہی آتا ہے، وہ بھیج دے گا آسمان کو تم پر مدرار، اور کیا کرے گا؟ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت کو زیادہ کرے گا، تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، جو تمہاری آلریڈی قوت ہے اس سے زیادہ تمہاری قوت میں، تمہاری طاقت میں، تم کو مطلب اچھی صحت دے گا، تم کو فٹ رکھے گا۔ رائٹ؟ تو ہر نبی نے بھی استغفار کی طرف بلایا۔ اس میں دیکھیں ایک واقعہ بھی آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو قحط آ گیا تھا۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ ریکویسٹ کی، کس چیز کی؟ نماز استسقاء کی۔ نماز استسقاء کیا ہوتا ہے؟ پانی کے لیے، بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر جمع کیا لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے۔ جب آپ ممبر پر تشریف لائے تو آپ نے صرف استغفار سے متعلق آیات تلاوت کی، یہی آیات انہوں نے تلاوت کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو انہوں نے استغفار سے متعلق آیات تلاوت کی اور پھر ممبر سے اتر آئے، ٹھیک، نہ نماز پڑھی نہ کچھ بھی۔ لوگوں نے عرض کیا اے امیر المومنین، آپ نے نماز تو ادا نہیں کروائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے بارش کو ان راستوں سے طلب کیا ہے جن راستوں سے بارش آسمان سے زمین پر اترتی ہے، اور وہ راستہ ہے استغفار کا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے استغفار کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، رائٹ، انہ کان غفارا۔ اور انہی دنیاوی فائدوں میں سے ایک فائدہ کیا ہے؟ بارش کی کثرت۔ بارش کیا ہے؟ بارش زندگی ہے، ہاں؟ پینے کے لیے پانی ہے، ہاں؟ فضا بھی، اس کی بھی صفائی ہو جاتی ہے، ہاں؟ فصلوں کی پیداوار ہوتی ہے، زمین زرخیز ہوتی ہے، تو بہت سارے فائدے ہیں۔ اور ایک اس میں دیکھیے ایک واقعہ بھی یہ آتا ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا۔ تو ان کے دور میں بھی ایک کیا ہوتا ہے، دیکھیے ایک مشہور واقعہ ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حسن بصری کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ہمارے علاقے میں شدید قحط پڑا ہوا ہے، ڈراؤٹ ہے، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم استغفار کرو، ٹھیک ہے۔ اب اسی مجلس میں ایک دوسرا شخص آتا ہے اور کہتا ہے ہم بہت فقر و فاقے میں مبتلا ہے، نہ کاروبار ہے نہ رزق کے ذرائع ہیں، کوئی سولوشن بتائیے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے بھی یہی فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص آیا، میرا باغ خشک ہو گیا ہے، اس کو بھی آپ نے یہی تلقین کی استغفار کرو۔ ایک شخص پھر آیا، اس نے کہا میری کوئی اولاد نہیں، یعنی میرے کوئی بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس کو بھی انہوں نے کیا جواب دیا؟ استغفار کرو۔
جب لوگوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ ہر مسئلے کا ایک ہی حل بتاتے ہیں، ہم، استغفار کرو، کیوں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ پوری آیت تلاوت کی اور فرمایا یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ یہ وہ نسخہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ مدرارا، رزق کے آسمان کھل جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھیے پہلے یہ بات پڑھے تھے نا کہ نیکی جو ہے وہ عمر میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم؟ نیکی کیا کرتی ہے؟ انسان کی مہلت کو بڑھا دیتی ہے۔ انسان کیا کرے؟ نیکیاں کیسے کرے؟ ہم؟ دیکھیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کی زندگی میں رکاوٹیں بن جاتے ہیں۔ گناہ مشکلات پیدا کرتے ہیں نا، right؟ اب یہ گناہوں کا ازالہ کیسے کرے؟ گناہوں سے کیسے چھٹکارا پائیں؟ تو اس کا جواب ہے استغفار، ٹھیک ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرے، لیکن انسان کیا ہے؟ انسان کمزور ہے۔ ہم ہم ادھر نیکیاں کرتے ہیں، ادھر گنواتے ہیں، ادھر اعمال صالح کرتے ہیں، ادھر ساتھ میں غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ہوتی ہے نا؟ مثلاً آپ وضو کر رہے ہیں، اب وضو کرتے کرتے کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے خشوع کم رہ گیا، آپ صدقہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے دل میں ذرا سی ریاکاری آ جائے، right؟ یعنی نیکی نہ کرنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن نیکی کرتے ہوئے بھی انسان ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کانٹے چن لیتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ ان کانٹوں کو کس طرح سے جھاڑا جائے، کس طرح سے کانٹوں کو ہٹایا جائے؟ استغفار، right؟ تو نیکیاں کرنا، ساتھ ساتھ برائیوں کو بھی دور کرنا، ٹھیک ہے؟ برائیوں کو بھی ہٹانا، صرف اچھی غذا ضروری نہیں ہوتی، ہاں؟ صرف اچھا کھانا ضروری نہیں ہوتا، ساتھ میں پرہیز کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، پرہیز بھی ضروری ہے، right؟ بعض بیماریوں میں پرہیز ہی علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پرہیز کیا ہے؟ استغفار، استغفار روح کا علاج ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، گناہوں سے ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتا ہے، اور خصوصاً دیکھیے سید الاستغفار کی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے، حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص اس کو صبح کے وقت پڑھ لے اور وہ دن میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جو شخص شام کو پڑھ لے اور رات میں فوت ہو جائے تو اس کے لیے بھی بخشش کا وعدہ ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کتنا ٹائم لگا؟ 1 منٹ سے بھی کم لگا، ہم؟ بہت کم وقت لگتا ہے، لیکن ہم پابندی نہیں کرتے، اور ایک استغفار ہے نا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے نا تشہد کے بعد، right؟ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، right؟ اسی طرح دیکھیے بہت سارے استغفار کی دعائیں آتی ہیں، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، right؟ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ میں دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور اس کی وجہ بھی کیا بیان فرمائی کہ دل پر بھی کلاؤڈز آ جاتے ہیں، دل پر بھی پردے آ جاتے ہیں، اور وہ جو پردے ہیں وہ دل کی جو حالت ہے وہ ایک جیسی نہیں رہتی، بدلتی رہتی ہے،
राइट? तो इन तमाम कैफियत या कमियों या लग़्ज़िशों का हल क्या है फिर? इस्तिग़फ़ार, राइट? और यहाँ पर देखिए ख़ास तौर पर ये बात भी काबिल गौर है कि जब कुरान ने किसी बात को वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया, तो इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये यकीनी कतई बात है, राइट? कि इस्तिग़फ़ार से ये नेमतें मिलेगी, ये तुम्हारे लिए दुनिया में फ़ायदे हैं, आखिरत में तो है ही, दुनिया के भी फ़ायदे बता रहे हैं अल्लाह ताला। यहाँ पे एक बात ये भी याद रखना है कि जब हम किसी को ना दीन की तरफ बुलाते हैं ना, तो उनको सिर्फ़ आखिरत के ही फ़ायदे ना बताएँ, साथ दुनियावी फ़ायदे भी बताते जाएँ। हुँ? बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं सिर्फ़ आखिरत की बात करते हैं। देखिए आखिरत में ये होगा, आखिरत में वो मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। हुँ? बहुत से लोग ना पूरी तरह से आखिरत को तसव्वुर नहीं कर पाते, समझ भी नहीं पाते वो, राइट? उनको वो दूर की चीज़ महसूस होती है, इसलिए क्या होता है अमल छोड़ देते हैं। तो क्या करना चाहिए? हाँ? साथ-साथ दुनिया के भी फ़ायदे बताना है, राइट? जो लोग देखिए जो जिनको कुछ नहीं पता रहता ना दीन का, हुँ? वो जो दुनिया में डूबे हुए होते हैं, हुँ? तो उनको आप अगर इस तरह की बातें बताएँगे ना तो उनको लगेगा ये तो हमेशा ऐसी बातें करते हैं, नहीं समझ में आती इनकी बातें, हैं? तो उनको क्या करना है, दुनिया के फ़ायदे भी बताना है साथ-साथ। देखो तुम ये करोगे तो तुम्हारे लिए ये फ़ायदे हैं। तुम्हारा तुम्हारी दुनिया भी सँवर जाएगी। तुम्हें दुनिया की मुश्किलात से निकलने का ज़रिया बताऊँ? इस्तिग़फ़ार करो। हैं? और एक यहाँ पर एक अहम बात ये भी पता चलती है कि आम हालात में अगर लोग दीन की तरफ ना भी आएँ, तो जब ज़िंदगी में दुःख है, तकलीफ़ है, परेशानी के औक़ात आते हैं, तो वो खुद आपके पास आ जाते हैं और आकर क्या करते हैं, आपको अपना मसला बताते हैं। हुँ? तो उस वक़्त क्या करना है, उस वक़्त वो जो मौका है, वो दावत के लिए इस्तेमाल करना है। उनको अल्लाह से जोड़ना है, राइट? देखो, इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे मैं तुमको बताऊँ? ये है देखो नुस्ख़ा, अल्लाह ताला अपनी रहमत फ़रमा देगा। तो उनके फिर दिल क्या होंगे? दीन के लिए खुल जाएँगे, राइट? आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और ये जो रास्ता होता है ना, ये जो सफ़र होता है ना, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। एक स्टेप दूसरे स्टेप को आगे बढ़ाता है, राइट? ये ओवरनाइट किसी में कोई तब्दीली नहीं आती, कोई चेंज नहीं होता, राइट? ये भी अमल जो है सब्र का तकाज़ा करता है, राइट? और नूह अलैहिस्सलाम बेहतरीन मिसाल है सब्र की। उन्होंने एक तरीक़ा इख्तियार किया, वो मौसर ना हुआ, दूसरा अपनाया, फिर तीसरा, हुँ? कभी वक़्त बदला, कभी अंदाज़ बदला, हुँ? कभी कोई और चीज़, राइट? कितने क्रिएटिव थे ना नूह अलैहिस्सलाम, तो एक दाई को क्रिएटिव होना चाहिए। ये नहीं वर्क हो रहा है, दूसरा, दूसरा नहीं वर्क हो रहा है, ऐसे। एक ही वही पुराना अपना जो तरीक़ा है, उसी के साथ लगे हैं, नहीं, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, ज़रा गौर कीजिए कि ये किस कदर बड़ी हमदर्दी है कि इंसान ये चाहे कि दूसरे के गुनाह माफ़ हो जाए। कैसी हमदर्दी है ये? इंसान दूसरे के गुनाह माफ़ करवाना चाहता है। फ़क़ुलतु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, मैंने कहा तुम बख़्शिश माँगो तुम्हारे रब से। ख़ैर-ख़्वाही है ना ये? देखिए, लोग गुनाहों की वज़ह से बहुत सफ़र करते हैं, बहुत झेलते रहते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं, हुँ? मुसीबतों में रहते हैं, परेशानियाँ उलझनों में होते हैं, राइट? तो ये जो सफ़रिंग्स होती है ना, ये एक तरह की नहीं होती। हर एक किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला है, राइट? तो उस मुसीबत से निकलने का हल क्या है? इस्तिग़फ़ार,
right؟ اور دیکھیے، ہم اگر کسی کی خیر خواہی چاہیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ہماری خیر خواہی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی تھی نا کہ جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جو کسی کی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے دلوں میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ دوسروں کی خیر خواہی۔ ہم، وہ گناہوں سے بچ جائے، وہ غلط کاموں سے نکل جائے، ٹھیک ہے؟ ان کے غلط کاموں کو دیکھ کر نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ انسانوں سے نفرت نہیں، ان کے گناہ ہے وہ، گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے، انسانوں سے نہیں۔ تو انسانوں سے کیا ہونی چاہیے؟ خیر خواہی، ان کی بھلائی، ان کا اچھا سوچنا، رائٹ؟ ان کو دعا کی طرف لانا، ان کو استغفار کی طرف لانا، اللہ سے جوڑنا، right؟ ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھو، مجھے یہ جو نعمت ملی ہے نا، یہ دوسروں کو بھی مل جائے۔ جس راستے میں مجھے سکون ملا ہے نا، جو راستے سے میں لگی ہوں، جس سے مجھے خوشی ملتی ہے، وہ دوسروں کو بھی مل جائے، دوسرے بھی اس سے جڑ جائیں۔ یہ ہے نا خیر خواہی۔ اللہ نے مجھے جس کام میں لگایا ہے نا، آپ بھی لگ جائیں، آپ بھی اس میں جڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ جب انسان دوسروں کے لیے خیر کا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دیتے ہیں، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ ہم کو دوسروں کے خیر خواہ بنائے، آمین، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والے بنائے۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ تم بھی استغفار کرو، استغفار سے تمہارے لیے آسمان ہی کھل جائے گا پورا۔ یورسل کا جو ہے نا مفعول آ رہا ہے السما، وہ بھیجے گا، کیا بھیجے گا؟ آسمان کو، آسمان کو ہی بھیج دے گا علیکم تم پر۔ آسمان جو ہے نا، سما، یہ عربی میں کہتے ہیں اوپر کی چیز کو، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کے اوپر ہے نا، آپ کا چھت بھی آسمان ہے، ٹھیک ہے؟ ہائٹ کے لیے بھی آسمان آتا ہے، سمو جو ہوتا ہے نا ہائٹ کے لیے آتا ہے۔ تو جو بھی تمہارے اوپر ہے، ہم، وہ سب کھول دے گا، تمہارا پروموشن ہو جائے گا، ہاں، تمہاری سیلری بڑھ جائے گی، تمہیں بونس مل جائے گا، تمہاری ہیلتھ اچھی ہو جائے گی، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، تمہارے بچوں کی، وائف کی، ہسبینڈ کی لائف میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ اوپر سے آتا ہے۔ علیکم جو ہے نا، اسپیشلی تمہارے لیے، خاص طور پر تمہارے لیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ تصور کریے، اوپر اونٹنی لگا دی گئی ہے، مدرار، ٹھیک ہے؟ اس کا ٹیپ آپ کے اوپر رکھ دیا گیا ہے، تو وہ مخصوص علیکم تم پر، وہ استغفار کی نعمت سے صرف تم پر وہ بوچھار ہو رہی ہے، مدرار ہو رہی ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی غور کریے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور وہ اضافہ کرے گا تم کو اموال کی وجہ سے، تمہارے مالوں کی وجہ سے، تم میں اضافہ کرے گا، تم میں مدد کرے گا۔ مدہ کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، بڑھا دینا، ٹھیک ہے؟ پھیلا دینا۔ دیکھیے، مال نا بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن مال ذریعہ بنتا ہے ان کے پریشانیوں کا، ان کے الجھنوں کا، ان کے لیے مال فتنہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے مال کو ہی ہم تمہارے لیے نعمت بنا دیں گے، اضافے کا ذریعہ بنا دیں گے۔ بعض اوقات اولاد فتنہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بنین تمہاری اولاد کو ہی ذریعہ بنا دیں گے تمہاری مدہ کا، تمہارے اضافے کا، نہیں؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو استغفار کو کبھی بھی انسان نے کم نہیں سمجھنا ہے، استغفار تو سب بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما لکم، کیا ہو گیا تم کو، کیا ہے تم کو، لا ترجون، نہیں تم امید رکھتے، للہ اللہ کے لیے، وقارا، وقار کی، تم کو کیا ہو گیا، تم اللہ کے لیے کوئی وقار، کوئی عزت، کوئی توقیر نہیں رکھتے؟ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے لیے کوئی عزت نہیں ہے تمہارے پاس، کوئی توقیر نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے تمہارے دل میں، اللہ کے لیے کوئی عظمت نہیں ہے، اس کو تم اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور وقد، اور یقیناً، خلقکم، پیدا کیا تم کو، کس نے؟ اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اتوارا، کس طرح سے؟ اتوار میں،
स्टेजेस में। अतवार हाल को कहते हैं, तौर की जमा है। हम्म, तौर कहते हैं हाल को, यानी एक हालत से दूसरी हालत की तरफ जाना, ये होता है अतवार या तौर। ठीक है, उर्दू में बोलते हैं ना तौर तरीके, तौर है। ठीक है, तो वक़द खलक़कुम अतवारा, उसने तुमको मुख्तलिफ हालात से गुजार कर पैदा किया, मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजार कर पैदा किया। नहीं, अब यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। ये देखो किस तरह से तुम्हारी पैदाइश हुई, अतवार में हुई। अब ये अतवार क्या है, ये जो स्टेजेस हैं ये क्या है। बाद ने कहा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जो अतवार थे, यानी मट्टी, हम्म, मट्टी पर जो अतवार गुजरे, जो स्टेजेस गुजरे, सबसे पहले वो डस्ट थी, तुराब थी, फिर गीली मिट्टी हुई, फिर लेसदार, फिर बदबूदार खमीर उठा, फिर वो खुश्क हुई, फिर उसको पकाया गया, फिर वो ठीकरी की तरह खनखनाती हुई बनी। फिर आदम अलैहिस्सलाम वजूद में आए, फिर रूह फूकी गई। ठीक है, तो ये तमाम अतवार किस तरह से तुमको ये स्टेजेस में पैदा किया। आम इंसान लेंगे तो हम क्या होंगे उनके अतवार, नुतफा, उसके बाद अलका, उसके बाद मुज़गा, फिर इज़ाम हड्डियां, फिर लहम गोश्त। ये तमाम क्या है, अतवार है, हालात है, स्टेजेस है। है? फिर बच्चा पैदा हो जाता है, फिर उसके बाद क्या अतवार होते हैं, बच्चा, लड़का, जवान, उसके बाद उधेड़ उमेर, उसके बाद बुढ़ापा, उसके बाद फिर इंतहाई ज़ईफ़ी। वक़द खलक़कुम अतवारा। नूह अलैहिस्सलाम को ये सब कैसे पता चला। हम्म, कुरान हमें बताता है नुतफा, अलका, मुज़गा, ये स्टेजेस इंसान के। नूह अलैहिस्सलाम को कैसे पता चला, कोई यूनिवर्सिटी थी वहां पर, या कोई गूगल था, कोई लाइब्रेरी थी, कैसे पता चला। गौर व फिक्र, कायनात में तदब्बुर, उसकी रोशनी में बोल रहे हैं। राइट, तो क्या कर रहे हैं, इंसानों को अल्लाह, इंसान को अल्लाह ने किस तरह से तख्लीक की उसकी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं, अल्लाह की कुदरत की तरफ बुला रहे हैं। अब देखिए आसमानों की तख्लीक की तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। ठीक है, इंसानों के बाद अब देखो तुम्हारे ऊपर, अलम, अलम तरो, क्या नहीं तुम देखते, या क्या तुमने नहीं देखा, कैफा कैसे, खलक़ल्लाहु, पैदा किया अल्लाह ताला ने, सबआ सात, समावातिन आसमानों को, तिबाखा तहबत है, लेयर अपॉन लेयर, इससे पहले भी गुजरा। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने सात आसमान एक के ऊपर एक, लेयर अपॉन लेयर, तह बतह कैसे तख्लीक किया है, गौर नहीं किया। हम्म, और वजअला, और उसने बनाया अल कमरा, अल कमरा किसको, चांद को, फी हिन्ना, उनमें, नूरन, क्या बनाया, नूर, वजअला और बनाया अशमसा सूरज को, सिराजा, सिराज यानी चिराग, रोशन। आसमान में चांद को रख दिया, नूर के तौर पर, और सूरज को क्या बनाया, सूरज को रोशनी बनाया, चिराग बनाया। देखिए चांद को देख के कौन अट्रैक्ट नहीं होता, चांद की रोशनी किसको अट्रैक्ट नहीं करती। हम्म, कोई भी अगर बाहर चांद देख ले, तो कोई ऐसा बंदा है जो कहता नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है चांद में, जरूर कोई ना कोई कुछ ना कुछ जुमला जरूर बोलता है चांद को देख के। हम्म, इतना तो बोलेंगे देखो चांद आया, चांद हर एक को अपने तरफ मुतवज्जा करता है, चमकता हुआ चांद, 14वीं का चांद खास तौर पर। हम्म, कोई भी नहीं रह सकता कुछ कहे बगैर। तो ये क्या है दरअसल, हम्म, अल्लाह की कुदरत है। हम इतना तो कहते हैं, हम्म, देखो चांद, इसके आगे हम कुछ नहीं कहते। हम ये नहीं कहते इसके पीछे भी देखो, यहाँ पर हम चुप हो जाते, इसको किसने बनाया देखो, ये कितना रोशन है। हम्म?
یہ کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے، اس کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ سورہ یونس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے نا، هو الذی جعل الشمس ضیاء آتا ہے وہاں پہ، ضیاء روشن، چمکدار، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا بات یاد رکھنی ہے، دائی کا چل رہا ہے نا، دائی کو کس طرح سے ہونا چاہیے، ہم؟ تو جہاں دائی کو ایک طرف استغفار کا نسخہ بتانا چاہیے اور دوسری طرف لوگوں کی عقل کو بھی اپیل کرنا چاہیے، لوگوں کو ادھر بھی متوجہ کرنا چاہیے کہ دیکھو ذرا کائنات میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، سوچو، سو مت، غافل مت ہو، right؟ پھر مزید دیکھیے اللہ کی قدرت کی طرف بتا رہے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالی، انبتکم، اگایا تم کو، من الارضی، کہاں سے، زمین سے، نباتا، اگانا، اگایا، ٹھیک ہے، اور اللہ نے تم کو زمین سے اگایا ہے، زمین سے اگایا ہے مطلب کیا، ہم؟ انسان کی اوریجن کہاں سے ہے، زمین سے ہے، ہم؟ جیسے زمین سے پودے آتے ہیں، اسی طرح انسان بھی زمین ہی کے بلبوتے پر گرو ہوتا ہے، اب اگر اس سے آدم علیہ السلام لیں گے تو ظاہر ہے مٹی مراد ہے، اور اگر ہم عام انسان لیں گے تو انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے، زمین سے ہی آتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو ویجیٹیرین نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، میں یہ سب ویجیٹیبلس وغیرہ نہیں کھاتا، لیکن جو جانور ہے نان ویج جو کھاتے ہیں نا، تو وہ جانوروں کی غذا کہاں سے جاتی ہے، زمین سے ہی، تو ہر چیز زمین سے ہی ملتی ہے، right؟ تو اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے، اگانا یعنی جس طرح سے اگایا جاتا ہے، پھر ثم، پھر یعیدکم، اعادہ کرے گا، دیکھیے دنیا کی بات ہو رہی ہے، زندگی کا ذکر کیا، ساتھ میں واپسی کا بھی ذکر کیا، یہ نوح علیہ السلام کی سپیچ ہے، معتدل ٹاک، دعوت کی سپیچ، ٹھیک ہے، ثم، پھر یعیدکم، وہ لوٹائے گا تم کو، فیہا، اس میں، کہاں پر، زمین میں، وَيُخْرِجُكُمْ، اور وہ نکالے گا تم کو، اخراجن، نکالنا، ٹھیک ہے، تمہاری اسی زمین میں واپسی ہوگی، پھر تم کو دوبارہ نکالے گا بھی، دوبارہ کھڑا کرے گا تم کو، اور قیامت کے دن حشر میں، بعث الموت، آخرت میں تم کو کیا ہوگا، اٹھا کر کھڑا کرے دے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک سپیچ کے اندر نا یہ تمام چیزیں آنی چاہیے، جہاں زندگی کا ذکر ہے موت کا بھی، جہاں دنیا کا ذکر ہے آخرت کا بھی، تمام چیزوں کی طرف لے کر آئے ہیں۔ واللہ جعل لکم الارض، اور اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، بساطا، کس طرح سے بنایا، بچھونا بنایا، فرش بنایا، بیڈ بنایا، کیوں بنایا، اس لیے بنایا، لتسلکو، تاکہ تم چلو، سلکا چلنے کے معنی، داخل ہونے کے معنی آتے ہیں، تاکہ تم داخل ہو، تاکہ تم چلو، منہا، اس میں، سبولن، راستوں میں، فجاجا، کشادہ، پھیلے ہوئے، تاکہ تم اس کے کھلی راہوں میں چلو، اس کے اندر جو کھلے راستے ہیں، فجوہ آتا ہے نا سورہ کہف میں بھی، فجوہ دو پہاڑوں کے درمیان میں کشادہ، اس کے لیے آتا ہے کھلا راستہ، ٹھیک ہے، تو تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو، تو یہ ہے نوح علیہ السلام کی سپیچ۔ چلیے انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ
لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.